आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर। आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। वाकया था इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फायरिंग के इंसिडेंट से लॉन्ग मार्च पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या तो वो कामयाब हो जाएगा या फिर वो मुश्किल में पड़ जाएगा? सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, लॉन्ग मार्च की कामयाबी या नाकामी का ताल्लुक तो इस बात से है कि लॉन्ग मार्च का हदफ क्या है। अच्छा, फौरी तौर पर तो उस पर ये असर पड़ेगा कि कम से कम 3 से 4 रोज़ के लिए उसमें तातुल आएगा। उसके बाद फैसला करना तहरीक इंसाफ की क़यादत का काम है कि इसको जारी रखना है या इसको ख़त्म करना है। ये वाक़यात की जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी रोशनी में। और ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इससे तहरीक इंसाफ की जो और इमरान खान साहब के लिए जो हमदर्दियाँ हैं आवाम की, उनमें इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के लोगों की फितरत है। वो जिसके साथ भी ज़्यादती हो, नाइंसाफ़ी हो, उसका साथ देते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। सिमल्टेनियसली इस इम्कान को भी आप नज़रअंदाज नहीं कीजिए कि चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे 18 अक्टूबर 2007 कारसाज हमले के बाद जी तकरीबन जो है वो 40 दिन बाद 27 दिसंबर 40 दिन 70 दिन थे, 70 दिन बाद जो है वो 27 दिसंबर 2007 को पिंडी में हमला हुआ था। ये भी मुमकिन है कि घर से निकल के सड़क पे आने वाले लोगों की तादाद में कमी भी वाकई हो सकती है। ये इम्कान भी मौजूद है। सो एवरीथिंग करंटली इज़ इन द सीड्स ऑफ टाइम। वक्त बेहतर तौर पे बता सकेगा। और मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है जिसमें तमाम सियासी क़यादत को बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अपने लफ्ज़ों का इंतखाब बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी इंतशार हो सकता है उन लफ्ज़ों की वजह से। ये और उससे इसमें इंतशार में और कियास में इजाफा हो सकता है। मैं इस बात को खुश आइंद समझता हूँ कि इमरान खान साहब के जो हदफ भी रहे हैं और जो शदीद तरीन सियासी मुखालफीन हैं जी, मियाँ नवाज शरीफ हों, असद ज़रदारी हों, बिलावल ज़रदारी हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, सब ने इस हमले की जो है मजम्मत की है। क्योंकि कोई सियासत जो है वो इंसानी जान से बालातर नहीं हो सकती। मुझे आई रिकॉल कि जब इमरान खान साहब अपने इलेक्शन कैंपेन में क्रेन से गिर गए थे तो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम एक दिन के लिए मुअत्तल की थी और उनकी इयादत के लिए हस्पताल गए थे। अब शायद इस तरह के हालात नहीं हैं, उससे ज़्यादा पोलराइजेशन है, उससे ज़्यादा नफ़रत है। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो हॉस्पिटल पहुँचे थे, बावजूद इसके कि उन्हें कहा गया था कि वहाँ पीपल्स पार्टी के कारकुनों में इश्ताल पैदा हो सकता है आपकी मौजूदगी से। हालांकि जब वो पहुँचे तो उल्टा हुआ। उनके लिए जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दिलों में एहतराम और हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है वो बुनियादी तौर पे मनफी जहन नहीं रखते, उनको जो है वो मनफियत की तरफ उकसाया जाता है। सो एट दी मोमेंट जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो जवाब तलब हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि लॉन्ग मार्च जो है वो उस तसलसल के साथ जारी रह पाएगा जो अब लाहौर से लेके अब तक था। अब तो वैसे मुझे लगता है होनी भी हमारी जो प्रायोरिटी है वो पीस ही होना चाहिए एक दफ़ा मुल्क में। एक दफ़ा किसी तरीके से हमारा हो सकता है सबका नहीं हो। क्योंकि मुल्क के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाहेंगे कि मुल्क के अंदर इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क से बाहर भी। अब एक सवाल है जो पूछते वक्त भी मुझे तो डर लग रहा है, वो ये कि सर आपको लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन है कहीं मामला जो है वो इमरजेंसी या मार्शल लॉ तक ना ले आए? क्योंकि मार्शल लॉ का लफ्ज़ ऐसा खौफनाक बदशगुनी है कि इसे तो इस्तेमाल करते हुए भी बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। हमने इस मुल्क में 4 मार्शल लॉ देखे हैं
ایمرجنسی تو خیر ہمیں جو ہے وہ ایسے ملتی رہی ہے تحفے میں وقفے سے، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن مارشل لاء کی آمد کے آثار اور ہوتے ہیں، اس کے لیے بڑی تیاری کی جاتی ہے جی، اور وہ کسی ہنگامی حالت سے متاثر ہو کے نہیں ہوتی۔ ایوب خان کا مارشل لاء، اس کی ایک لمبے عرصے تیاری کی گئی تھی۔ طالب علم ہوتے ہوئے تاریخ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوب نے جو مارشل لاء 58 میں لگایا، اس کی تیاری 51 سے ہو رہی تھی۔ جو مارشل لاء یحییٰ خان نے 69 میں 25 مارچ کو 69 کو لگایا، اس کی تیاری وہ کم از کم جو ہے وہ 67 سے کر رہا تھا۔ تو جو ضیاء الحق نے مارشل لاء جو ہے وہ 77 میں لگایا، اس کی تیاری تو وہ آرمی چیف بننے سے بھی پہلے سے کر رہا تھا، جب وہ 74 میں اٹک سازش کیس کی کورٹ مارشل کی صدارت کر رہا تھا۔ جو پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا تو وہ تو اس کی تیاری، اس کے احکامات تک جو ہے وہ دے کے سری لنکا گیا تھا۔ انفیکٹ کارگل کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے رد عمل میں جو ہے وہ راستہ بن سکے۔ تو so fortunately there is no chance for martial law. And what about جی emergency؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ضرورت پیش آئے گی۔ بہتر، ملک میں جو ہے وہ ایک دستوری حکومت موجود ہے اور سیاسی عمل جاری ہے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہم نے 21 اکتوبر کو دیکھا جب عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، تو ملک کے 2 بڑے شہر لاہور اور کراچی، جہاں میکسیمم 1000 لوگ، باقیوں جگہوں پہ تو چند درجن لوگ تھے۔ آج کے حالات جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے زیادہ جذباتی ہیں، تو کچھ مقامات پہ جو ہے وہ لوگوں کا رد عمل وہ نیچرل ہے، ہوتا ہے۔ جب ابھی ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کے ریاکشن پر، تو سر یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس ایکسٹریم تک جا سکتا ہے؟ لوگ جذباتی ہیں ان کے لیے، اور اس بات کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جو بھی ان کے مقلد ہیں، فالوورز ہیں، حامی ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ اسینشلی بہت جذباتی لوگ ہیں۔ بالکل، تو احتجاج یقیناً کریں گے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کیے دوں کہ اگر اس کے پیچھے کوئی آرگنائزڈ جو ہے وہ پلان موجود نہ ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکے گا۔ اٹ ول بی کنٹرولڈ۔ ریاست کے پاس زیادہ وسائل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ان کی چوائس ہے، مختلف جو پاور گروپس ہیں ان کی چوائس ہے کہ انہوں نے کیا صورتحال جو ہے وہ بنانی ہے ملک کی۔ بہت صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا، جو پاور گروپس ہیں بالکل، اس کی ڈائنامکس کیا ہے، ان کے باہم کشمکشی، کیونکہ اس وقت ملک میں ایک سیاست وہ ہے جو سب کے سامنے ہو رہی ہے، اور ایک اقتدار کی کشمکش وہ ہے جو پردے کے پیچھے ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں یہ خونی رنگ کیوں اختیار کر لیتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی جو ذہنی تربیت ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ چیزوں کو یا سیاہ سمجھتے ہیں یا سفید سمجھتے ہیں۔ جو ڈیموکریسی ہے، جو جدیدیت ہے، جو معاشروں کے آگے بڑھنے کا عمل ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ کمپلیکس ہے، اس میں بہت سے شیڈز ہوتے ہیں، اور ہمیں اس ڈائیورسٹی، یعنی اس اردو میں کہتے ہیں تنوع، رنگا رنگی، اختلاف رائے کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگوں کی یہ تربیت نہیں ہے۔ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یا تو کوئی چیز، یا تو جو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آپ غلط ہیں۔ تو حق اور باطل والی نا طاغوت اور وہ اہرمن اور یزداں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تعلیمی نظام کا اور ہمارے سیاسی ثقافت کی کمزوری ہے کہ ہمارے جو سیاست ہے وہ خون کے اور خونی واقعات کے سہارے آگے بڑھتی رہی ہے، اور یہ آج کا قصہ نہیں ہے، اٹ گوز وے بیک ٹو 75 ایئرس۔ جی سر، اب ایک یہ سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ پشاور سے وی آر گیٹنگ سم ویژولز جو بڑے ہی ڈینجرس ہیں، بڑے ہی سینسٹیو ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور اور دیگر علاقوں میں رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور لوگ اپنا جو ہے وہ غم و غصہ کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہیں لگ رہا ہے کہ جو بھی ٹارگیٹڈ ہو سکتا ہے اس سچویشن میں۔ تو
آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ Where is it رانا leading to? ثناء اللہ والی بات کو پہلے لے لیتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داری رانا صاحب پہ آتی ہے. جی اگرچہ جو کچھ وزیر آباد اور گوجرانوالہ کے درمیان لانگ مارچ پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے، اس کو ابھی رانا ثناء اللہ کے ساتھ جوڑنا قبل از وقت ہے. بالکل. اس کی تحقیقات ہونا باقی ہیں. لیکن میں جب کہتا ہوں کہ کچھ ذمہ داری رانا ثناء اللہ پہ بھی عائد ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اپنے لفظوں کے انتخاب میں، اپنے بیانات میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. جی مثلا کل جو انہوں نے مچھ جیل اور اس سے ریلیٹڈ، میں تو وہ لفظ بھی ادا نہیں کرنا چاہتا جو انہوں نے استعمال کیے، تو یہ تو لوگوں کے اشتعال کو پرووک کرنے والی بات ہے اور ہنٹس دینے والی بات بھی ہے. سیاستدانوں کو اپنے لفظوں میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. دوسری بات، پشاور میں جو کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہے، پشاور روایتی طور پہ ایک بہت خوبصورت گیرزن شہر رہا ہے. اس کی تہذیب ہے. جی وہاں پشتو اور ہند کو بولنے والوں زیادہ، ویسے وہاں کی تعداد جو ہند کو اسپیکنگ رہی ہے تاریخی طور پہ. پشاور کے لوگوں کی جو تربیت کی گئی ہے، سب سے زیادہ دہشت گردہ حملے وہاں ہوئے ہیں. وہ جو جہادی ہم نے شوق پال رکھا 79 سے، اس کا نرو سینٹر جو ہے وہ پشاور رہا ہے. تو اس کا کلچر، اس کی ثقافت جو ہے وہ تشدد پہ کی طرف گئی ہے. جی میرے خیال میں یہ واقعات پشاور شہر ہی میں اس سے پہلے 71 میں بھی ہو چکے ہیں. وہاں پہ یحییٰ خان کا گھر تھا. جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا تو اس کے گھر کی طرف جلوس چل پڑے تھے. پولیس کے اور جو دوسرے سیکورٹی لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایسے طور طریقے موجود ہوتے ہیں کہ وہ اس صورتحال پہ قابو پا سکے. میں نے وہ ویژولس دیکھے ہیں. پریکیریس ضرور ہیں، ڈیلیکیٹ بات ہے، کیونکہ فوج کی انسٹالیشنز پہ کی طرف اگر بڑھا جائے گا تو پھر فوج کا رد عمل جو ہے وہ پولیس والا رد عمل نہیں ہوتا. That would be intense. اس بات کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ فوج کی انسٹالیشنز موجود ہیں. صرف پشاور ہی میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پشاور میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. اوہ جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ پنجاب میں جو پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، یہ الائیڈ حکومت ہے. تو وہ میرے خیال میں اس کا وہ سبب ہے. بالکل. however وہ بھی قابل مذمت ہے. اس طرح سے جو ہے اگر ہم ریاستی اداروں کو کی تذلیل کریں گے یا ان کو پہ حملہ آور ہوں گے، تو یہ شو کرتا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی کیا تربیت کی ہے. اور سیاسی جماعتوں کا پھر وہاں پہ کیا تحریک انصاف کی قیادت موجود نہیں، اس کو سامنے آنا چاہیے. اور ان کو نہیں پتہ کہ اس معاملے کی کیا سینسٹیوٹی ہے. اسٹل آئی وڈ سے اٹ ول بی ٹیکن کیئر آف. اب یہ تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں انہیں سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ the solution is in peace. اور اگلی بات یہ ہے کہ سارے واقعے سے کور کمانڈر پشاور کا یا کسی بھی کور کمانڈر کا کیا تعلق ہے؟ جی سر، آج کی جو نشست ہے اس کا آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ساری سچویشن سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے، نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ واٹ از اٹ؟ جو لوگ پاکستان میں پس پردہ اقتدار کی کشمکش میں شامل ہیں جی اور اپنے مفادات کے لیے عدم استحکام چاہتے ہیں، انہیں اس طرح کے واقعات سے فائدہ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت جو ہے عمران خان کے حامی یا مخالف، جی میری اسمپشن یہ ہے کہ وہ پاکستان میں امن، ترقی اور استحکام چاہتے ہیں. عدم استحکام سے مجرمانہ ذہنیت کو تقویت ملتی ہے اور آپ اسے فائدہ پہنچتا ہے. اور مجرمانہ ذہنیت انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو دستور شکنی میں یقین رکھتے ہیں، یعنی جو لاء کی، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں، جمہوری اداروں کی تضحیک میں دلچسپی رکھتے ہوں، جس سے ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے. تو انہی کو دلچسپی ہو سکتی ہے اس پہ. دیٹ از وائی آئی ایمفیسائز، میں تو اس پہ زور دے کے کہتا ہوں کہ تمام سیاسی قیادت کو تدبر سے کام لینا چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے
کہ سنجیدہ سیاسی مخالفین نے عمران خان کے فوری طور پہ اس کی مذمت کی، چونکہ سیاست اور تشدد دو الگ الگ عمل ہیں. جی. سیاست دلیل سے آگے بڑھتی ہے، گولی سے نہیں. بالکل. گولی سے وائلنس بریڈز وائلنس، اور وائلنس جو ہے وہ کبھی بھی سیاسی عمل کو آگے نہیں لے کر جا سکتی. جی. نہ اس کی جو ہے وہ حمایت کی جا سکتی. جی. تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.